अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान की तरफ से दी जाने वाली फाइनल कॉल जो है हुकूमत की तरफ से किए गए फाइनल ऑपरेशन के बाद ख़त्म हो चुकी है। तमाम काफ़िले वापस जा चुके हैं। क़यादत जो है वो इस्लामाबाद से फ़रार हुई, वापस गई तो उसने मानसेहरा जाके सांस लिया। अब इसके हवाले से मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं। क्या ये कॉल नाकाम हो गई? इमरान खान को इस हवाले से कोई कामयाबी मिली, नाकामी मिली, या हुकूमत के हिस्से में क्या आया? और वर्कर जो है, जो इतना सफ़र तय करके कारकुन जो पहुँचे हैं, उन्हें क्या मिला? ये सारे वो सवाल हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि इस कॉल की सबसे पहले अनाउंसमेंट जो की गई थी वो अलीमा ख़ान की तरफ से की गई थी, जब वो इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात के बाद आई थी। उन्होंने कहा था कि खान साहब ने पैगाम दिया है कि 24 नवंबर को फाइनल कॉल जो है वो दी जाए, या 24 नवंबर के लिए फाइनल कॉल दी जाए, जिसमें लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, और उसके अंदर 3 मुतालबा जो थे वो गिरफ्तार कैदियों की रिहाई, उन कैदियों में इमरान खान साहब खुद भी शामिल हैं। इसके बाद जो था आइनी तरमीम की तनसीख, और इसके बाद मैंडेट की वापसी। ये 3 पॉइंट एजेंडा जो है ना, इस फाइनल कॉल के लिए तय किया गया था। और इसके अंदर ये भी तय था कि जब तक खान साहब नहीं कहेंगे तब तक जो है ये लॉन्ग मार्च के बाद जहाँ भी धरना दिया जाएगा वो धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये धरना जो था वो डी चौक के लिए तजवीज़ किया गया था। अब जब इस लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू की गईं तो सबसे ज़्यादा जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इस लॉन्ग मार्च को लीड करने के हवाले से थे, कि इसकी क़यादत के हवाले से जो थे वो अलीमा खान साहब ने इससे पहला जो लॉन्ग मार्च हुआ था, जिसमें गंडापुर साहब डी चौक को हाथ लगा के चाय के बहाने जो है केपी के हाउस में गए, उसके बाद कहाँ गए 2-3 दिन वो नज़र ही नहीं आए। तो तहफ़्फ़ुज़ात का बहुत ज़्यादा इजहार किया जा रहा था वर्कर की तरफ से, क़यादत की तरफ से। जो गंडापुर साहब ने कहानी सुनाई थी उस कहानी पर किसी ने यकीन नहीं किया था। और क्योंकि गंडापुर साहब का पिछला जो रिकॉर्ड है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं था। इससे पहले इस्लामाबाद का जलसा था तो वो ताख़ीर से पहुँचे थे। लाहौर का जलसा था, इतनी ताख़ीर से पहुँचे थे कि वो स्पीच भी नहीं कर सके। उनके हवाले से इस शक का इजहार किया जा रहा था कि वो कंप्रोमाइज़ लीडर हैं। यही वजह थी कि इसको लीड कौन करेगा, कैसे किया जाएगा, ये सबसे अहम मसला था। अच्छा, और इससे बड़ी बात जो इस पूरी जो कॉल थी, इसकी तैयारी थी, इसमें जो एक चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही थी कि पीटीआई की मरकज़ी क़यादत गौहर खान साहब हैं, इसके अलावा मेंबरान कौमी असम्बली जो हैं अली मोहम्मद हैं, असद कैसर साहब हैं, शिबली फराज हैं, और कितने सारे लोग हैं जो मरकज़ी क़यादत के धारे में हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा साहब। वो इनमें से कोई भी इसके हवाले से किसी भी लेवल पर मुतहर्रक नज़र नहीं आया, कहीं उनकी पार्टिसिपेशन नहीं थी। जैसे इमरान खान साहब की मौजूदगी में जलसा होता था तो सारी क़यादत दाएं बाएं बैठी होती थी और स्पीच करती थी, और आखिर में खान साहब स्पीच करते थे। अब जब एहतजाजी तहरीक चलती है, जलसा चलता है,
تو کیا وہاں مرکزی قیادت جو ہے اس کا متحرک فعال ہونا ضروری نہیں ہے؟ نہ کہ آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو محض اس لیے اس کی قیادت سونپ دیں کہ وہ وزیر اعلیٰ ہے، وہاں سے اس نے ورکرز کو اکٹھا کر کے لے کے آنا ہے، اور باقی ساری کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ سائیڈ پہ ہو جائے۔ اس سے بھی زیادہ جو اس میں خرابی تھی کہ یہ جو 6 جماعتی اتحاد بنایا گیا تھا، ان کے جو اتحادی تھے، سنی کانفرنس والے بھی اس میں نظر نہیں آئے، اچکزئی صاحب تھے وہ بھی نظر نہیں آئے، اس کے علاوہ اور مختلف جو اتحاد میں شامل رہنما تھے ان کے ساتھ نہ کوئی رابطہ کیا گیا، نہ ان کے بیانات سامنے آئے، نہ ان کی اس میں پارٹیسپیشن نظر آئی۔ کیا اس کو آپ صرف کے پی پر ڈیپینڈ کر کے یہ کال دے رہے تھے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ پنجاب نے اس میں شرکت نہیں کی۔ بھائی پنجاب میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے علاوہ اور آپ کی لیڈرشپ کون سی ہے؟ خان صاحب نے جو 2018 کے الیکشن میں غلطی کی تھی، وہ غلطی یہ تھی کہ آپ نے اپنے نظریاتی ورکر کو آگے لانے کی بجائے الیکٹیبل کو جہانگیر ترین کے ذریعے، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پارٹی میں شامل کیا تھا، اور جب برا وقت آیا تھا تو جہانگیر ترین اسٹیبلشمنٹ کے اشارے سے پنجاب کی وہ ساری لیڈرشپ جو تھی اس کو لے کے چلے گئے تھے، اور آپ کے مخالف ایک نئی پارٹی جو تھی اگلے الیکشن میں کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ الگ قصہ ہے، الگ کہانی ہے کہ وہ نہیں ون کر سکے، انہیں شکست ہوئی ہے، ون آپ لوگوں نے کیا ہے، لیکن الیکشن میں جو کچھ ہوا تھا، آپ کے کینڈیڈیٹ جیت تو گئے ہیں، لیکن ایک جو پاپولر لیڈرشپ تھی پنجاب میں وہ آپ کے پاس نہیں، جس کو عام جو آدمی ہے، ورکر ہے، آپ کا کارکن ہے، وہ فالو کر سکے، جس کی قیادت میں چل سکے، یا وہ اپنے ووٹر کو، ورکر کو متحرک کر سکیں۔ پھر اس کے علاوہ قادری پرویز الہی ہیں، کاف لیگ والے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے صدر بھی ان کو کہا جاتا تھا، لیکن یہ بھی کہیں متحرک نظر نہیں آئے۔ اور تو پھر پنجاب سے لوگوں نے کس طرح موٹیویٹ ہو کے آنا تھا؟ حماد اظہر صاحب ہیں، وہ چھپتے چھپاتے پھرتے ہیں، اور کبھی وہ سامنے آتے ہیں، کبھی گم ہو جاتے ہیں، ان کے حالات بھی یہی ہیں۔ اس دھرنے میں ہزاروں لوگ وہاں پر پہنچے ہیں، لیکن وہ نتائج کیوں حاصل نہیں ہو پائے؟ اس لیے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قیادت کا آپس میں کوآرڈینیشن کا فقدان تھا۔ سب سے پہلے جو اختلاف تھا، بشرا بی بی ایک نئی قائد کے طور پر اس لانگ مارچ کے حوالے سے سامنے آئیں، لیکن بشرا بی بی کو یا ان کی قیادت کو گنڈا پور صاحب یا اور کوئی سیاستدان جنہیں ان سے کوئی تحفظات تھے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کوئی مجبوری تھی جس کی وجہ سے ان کو تسلیم کیا گیا، ان کی قیادت کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی گئی، لیکن دل سے نہیں تھی۔ بشرا بیگم کا کہنا تھا کہ ہم نے ڈی چوک جانا ہے اور تب تک وہاں بیٹھنا ہے جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہو جاتی۔ ورکر کو اسی طرح موٹیویٹ کیا گیا تھا، انہوں نے وہاں چلنے سے پہلے خطاب کیا ہے جس میں لوگوں سے وعدہ لیا گیا کہ آپ چھوڑ تو نہیں جاؤ گے، اور انہوں نے اس جذبے کا اظہار بھی کیا کہ اگر آپ چھوڑ بھی گئے تو میں وہاں کھڑی رہوں۔ لیکن گنڈا پور صاحب کو ڈی چوک جو ہے وہاں پہنچنے میں اختلاف تھا، اور اس کا کرتے بھی رہے ہیں۔ انہوں نے محترمہ کی قیادت پہ آبجیکشن بھی کیا ہے، اور اس کا جواب میں تلخی بھی ہوئی ہے۔ تمام تر تلخیوں کے باوجود یہ قافلے چلے ہیں۔ کٹی پہاڑی کا مشکل مرحلہ طے ہوا، اب
چنگی جو تھی، جو 26 نمبر چنگی کہی جاتی ہے، وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں پر بھی یہی کہا جا رہا تھا. پہلے تو گنڈا پور صاحب نے قافلے کو روکا. یہ وہ ساری باتیں ہیں، میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو جو عمران ریاض صاحب نے شیئر کی ہے. انہوں نے قافلے کو پہلے روکا، کہیں وہ رابطے میں تھے، اور ان کا مطلب وہ ابھی تک وہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ادھر ہو رہے ہیں، کوئی بات ادھر ہو رہی ہے، شاید کوئی ادھر سے ایسی خبر آ جائے کہ یہ سارا ہمیں جد و جہد جو ہم کر رہے ہیں، آگے جو ہم نے ٹکراؤ ہونا ہے فائنل سٹیج کا، اس سے بچ جائے. سب رک گئے، لیکن کچھ انتظار کے بعد بشریٰ بی بی نے کہا کہ نہیں، اب آگے بڑھیں. بشریٰ بی بی آگے چلنا شروع ہو گئی اپنا قافلہ لے کے. پیچھے جو تھے گنڈا پور صاحب وہ فاصلے پہ رہے. اور یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب چنگی نمبر 26 پہ ٹکراؤ ہوا، شیلنگ ہوئی، فائر کھلا، تو گنڈا پور صاحب کا قافلہ جو تھا بہت پیچھے رہا، اس کی اس میں پارٹیسپیشن نہیں تھی. خیر، وہ چنگی نمبر 26 کو کلیئر کر لیا گیا. جیسے کلیئر کیا گیا تو ایک حیرت انگیز بات تھی، اس سے آگے رکاوٹیں کوئی نہیں تھیں، آگے رستہ کھول دیا گیا. اور گنڈا پور صاحب فاصلے پہ ہی رہے، وہیں رکے رہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کا جو پلان تھا، جس کا گنڈا پور صاحب کو پتہ تھا، انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا کہ بشریٰ بی بی اپنا قافلہ لے کے آگے جائیں گی تو ان کے قافلے کو وہیں الگ سے گھیر لیا جائے گا اور بشریٰ بی بی کو گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن اب اتفاق ایسا ہوا کہ بشریٰ بی بی کا قافلہ آگے چلا گیا تو راول پنڈی کے جو مقامی رہنما تھے، مقامی قیادت تھی جو تھی، اور ورکر تھا، وہ عام شہری تھے، وہ ویلکم کرنے کے لیے ان کے قافلے میں آ گئے. اور وہاں پہ رش ہو گیا اور سچویشن ایسی ہو گئی کہ ان کی گرفتاری جو تھی وہ نہ ہو سکی. لیکن بہرحال اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹی سی سازش کا جو ماحول تھا وہ چلتا رہا ہے. آگے جا کے وہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے کہ جب آپ ڈی چوک کے قریب پہنچ جاتے. اب یہاں ماحول ایسا بن رہا تھا کہ ورکر کو بھی اپنی لیڈرشپ، خاص کر گنڈا پور پر بھروسہ نہیں تھا. وہ زور دے رہے تھے کہ وہ جو باہر میلہ منڈی مویشیاں والا جو گورنمنٹ کی طرف سے آفر کی جا رہی تھی کہ آپ وہاں دھرنا دے لیں، کچھ دنوں کے بعد یہاں آ جائیے گا، اور گنڈا پور صاحب اس کو ایکسیپٹ کر رہے تھے. لیکن بشریٰ بی بی کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈی چوک کا کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ میرا میسج بھی اگر آپ کو دے دیا جائے، میرا ویڈیو بھی دے دیا جائے، آپ نے اپنا پروگرام نہیں بدلنا. بریسٹر گوہر صاحب جب ملاقات کر کے آئے ہیں تو انہوں نے اس کو ویریفائی کیا کہ جی انہوں نے، عمران خان صاحب نے یہ بات مان لی ہے، وہ سنجکانی کے مقام پر دھرنا دینے کے لیے وہ ایگری ہیں. اس کے لیے بشریٰ بی بی کو ان کا وائس میسج سنایا گیا. بشریٰ بی بی نے انکار نہیں کیا، کہتی میں تیار ہوں، لیکن ویریفیکیشن کے لیے میری آپ خان صاحب سے فون پر بات کروا دیں. گوہر صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ فون پر بات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جیل میں سگنل کا پرابلم ہے. پھر بشریٰ بی بی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، وہاں پی ٹی سی ایل پر میری بات کروا دیں. جب تک وہ براہ راست بات کر کے نہیں کہیں گے، ہم انہوں نے جو پہلا آرڈر دیا ہوا ہے ڈی چوک کا، ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. لہذا اس کے بعد پھر وہ پی ٹی سی ایل کی جو لائن ہے اس سے بات کروائی نہیں گئی. بشریٰ بی بی کا پروگرام بدلا نہیں ہے، اور لہذا وہ ڈی چوک کی طرف ہی جو موو ہے وہ چلتی چلے گئی. اب ڈی چوک میں جب وہ مقام آتا ہے
کہ جب اب لگتا ہے کہ آپریشن شروع ہو جائے گا، اعلانات شروع ہو گئے کہ جی آپ یہاں خالی کر دیں، یہاں آپریشن ہونے والا ہے اور کوئی جانی نقصان ہو سکتا ہے، مارکیٹیں بند کرائی جا رہی تھیں، بجلی بند ہونے والی تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے جو تھا جس پر شک کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ایمپلیفائر جو تھا، وہاں ساؤنڈ سسٹم جو تھا وہ کنٹینر کی جو بجلی ہے جو انڈیپینڈنٹلی ان کا اپنا ارینجمنٹ ہوتا ہے وہ بند کر دی۔ وہ کس نے بند کی، کس کے کہنے پہ کی؟ کیونکہ وہ ایک ایسا ٹائم تھا جہاں سپیچز کی ضرورت، سپیچز کو جو انہوں نے کی ہے وہاں جا کے، وہ ڈی چوک میں جا کے جو کرنی چاہیے تھی وہ اس سے پہلے ہی کی گئی، ڈی چوک میں نہیں کی گئی۔ بلکہ جب اس طرح کا ٹینشن والا ماحول ہو تو ایک ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے ورکر کو گائیڈ کیا جاتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے، بار بار ان کو متحرک کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوتا ہے، میوزک ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز چلتی ہے، نعرے لگائے جاتے ہیں، ترانے گائے جاتے ہیں، ورکر کھل کے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ ایسا اگر ساؤنڈ سسٹم خراب نہ کیا جاتا، ڈی چوک جا کے ایسا ماحول بن جاتا کہ جہاں پرسکون لوگ بیٹھے ہیں اور ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو شاید حکومت کی طرف سے کوئی آپریشن بھی نہ کیا جاتا اور ان کو منتشر کرنے کے لیے کوئی نہ بات کی جاتی، ٹھیک ہے بیٹھے رہیں۔ لیکن یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید گنڈا پور صاحب کو اس کا پتہ تھا کہ اب ہونے کیا والا ہے، تو وہ وہاں سے گاڑی پہ بیٹھ کے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تو ورکر نے روک لیا ہے، ان کی گاڑی کے بونٹ پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں جی آپ یہاں سے نہیں جا سکتے، یہاں بھاگ نہیں سکتے۔ جبکہ عام حالات میں کوئی لیڈر ہو، چیف منسٹر ہو صوبے کا، اور عام ورکر کی یہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ بار بار کی جو ان کا رویہ تھا نا، ایک جلسے میں ہوا، ایک جلوس میں ہوا، پھر تیسری جگہ پہ آیا، ورکر کو مشکل ٹائم میں اگر لیڈرشپ چھوڑ کے بھاگ جائے تو پھر ورکر جو ہے اس کا رویہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ ورکر بشرا بی بی پہ بھروسہ کر رہا تھا لیکن گنڈا پور صاحب پر نہیں کر رہا تھا، لہٰذا اس کے بونٹ پہ بیٹھ گئے، ان کو بلکہ بوتل تک پھینکی گئی ان پر غصے سے کہ جی آپ نہیں جا سکتے۔ اور اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ دھرنے کا سارا جو ہے نا ناکامی کی طرف لے جانے کا باعث بن رہی تھی کہ ورکر میں جلوس میں آپ ہزاروں لوگ لے کے چلے گئے، اتنا بڑا لے کے آپ ہجوم گئے ہیں کہ اس سے پہلے اسلام آباد کی ہسٹری میں اتنے لوگ نہیں گئے، لیکن وہ جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ عمران خان کی کال پر آئے تھے، اور ان کے سامنے بشرا بی بی ایک سمبل کے طور پر سامنے آئی تھی۔ وہ سیاستدان نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس بات کی متمنی ہے کہ انہیں کوئی سیاسی عہدہ دیا جائے۔ اس وقت وہ عمران خان صاحب کے جو میسج دیا تھا اس کو عملی شکل دینے کے لیے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی، اور یہ وہ ساری چیز تھی جو پی ٹی آئی کے گنڈا پور صاحب سمیت کسی بھی لیڈر کے لیے شاید قابل قبول نہیں تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ سوائے عمر ایوب کے ان کا جو دھرنا جو ڈی چوک سے پہلے اسپیچ ہو رہی تھی، کوئی بھی آدمی، گوہر صاحب جو تھے وہ وہاں پر تھے، پی ٹی آئی کی بہت سی قیادت تھی، پھر فرنٹیئر سے کے پی کے سے کتنے لوگ جو تھے وہ یہاں آ سکتے، علی محمد تھے، اسد کیسر تھے، اور بہت سارے تھے جو خان صاحب کے پاس پیغام لے کے جا رہے تھے، آ رہے تھے، سارا کچھ ہو رہا تھا، ان میں کوئی بھی آدمی جو تھا وہ وہاں پہ نہ تھا۔ اب دو لوگ ہیں اپنا لیڈ کرنے والے اور دونوں بھی وہاں سے غائب ہونے والے ہوں یا ہو جائیں تو ورکر کیا سوچے گا؟ اور جب
لائٹیں بند ہو گئیں، ٹھیک ہے، اور فائر کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں کہا جاتا ہے۔ تو پھر ورکر نے تو واپسی کا سفر شروع کر دیا، اور ان سے لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ جی سر ہم واپس جا رہے ہیں، ہمارا لیڈر ہی کوئی نہیں مل رہا، ہمیں کوئی لیڈ کرنے والا ہی نہیں ہے، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کریں، کدھر جائیں، کیا کریں۔ اور اس وقت تک گنڈا پور صاحب بشرا بی بی کو جیسے بھی مجبور کیا ہوگا، کیا کہا ہوگا، زبردستی جو بھی ہے، وہ انہیں لے کے چلے گئے تھے۔ اور کسی صاحب نے پوچھا یار وہ کدھر گئے ہیں؟ تو ایک ورکر نے کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وہ وہاں سے کوئی تھوڑی دور 2-4 گلیاں چھوڑ کے کہیں وہ ایک سائڈ پہ سروس روڈ پہ اپنی گاڑی میں بیٹھے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے چلے ہیں۔ تو شاید عمر ایوب صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے، تو یہ پھر سیدھے مانسہرہ گئے۔ اب واپس چلے گئے ہیں۔ اب وہاں پہ جو نقصان ہوا ہے، کتنے زخمی ہوئے ہیں، کوئی شہادتیں ہوئی ہیں، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حکومت کا موقف ہے کہ ہماری طرف سے کوئی آتشی اسلحہ استعمال نہیں ہوا، کوئی فائرنگ نہیں ہوئی، کوئی آدمی کی کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ جبکہ پولی کلینک کی جو ایک رپورٹ دکھائی جا رہی تھی، صبح بتایا جا رہا تھا، تو اس میں کوئی 30-32 لوگوں کی لسٹ ادھر سے جاری ہوئی تھی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اتنے جو پیشنٹ ہیں ان کو گولی لگی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ زخمی ہیں۔ اب یہ تو لیڈرشپ کا کام ہے نا، کہ وہ جیسے وہ گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ جی آپ ہمیں ان لوگوں کے نام بتائیں، ایڈریس بتائیں، ہم خود آپ کو ویریفائی کرتے ہیں کہ آیا وہ ان میں شامل تھے یا نہیں تھے۔ اب تک کوئی نام نہیں سامنے آئے، کن کی کوئی شہادت ہوئی ہے، کتنے زخمی ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہمارے تھے اس میں، باقی سارے لوگ واپس پہنچے ہیں خیر خیریت سے کہ نہیں پہنچے ہیں۔ یہ وہ سارے مسائل ہیں جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، جن کے بارے میں کلیئرلی واضح طور پر کوئی کلیم اس طرح سے نہیں کر پا رہی ہے۔ البتہ ان کو سوشل میڈیا کی ایک جو سپورٹ حاصل ہے، اس کے ذریعے وہ اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے، بیان ہے، اس کو ضرور وہ آگے سے آگے پھیلا رہے ہیں، لیکن اصولی طور پر ان کے پاس جتنے لوگوں کو لے کے آئے ہیں ان کی بھی ایک لسٹ ہونی چاہیے تھی، کہاں سے کون کون آیا ہے۔ کل میں ان میں گرفتار ہو جائے، کوئی اور حادثہ ہو جائے تو ان کو پتہ تو ہونا چاہیے، اس لسٹ سے ٹیلی کریں بھائی اس میں سے کتنے آدمی کام ہیں۔ لیکن بہرحال وہاں پہ کوئی نظم و نسق نہیں تھا، کوئی ٹینٹ خیمے کا ارینج نہیں تھا، کوئی کھانے کا ارینج نہیں تھا۔ 3-4 دن سے جاگے ہوئے ورکر جو وہاں پہ آئے ہیں، اور وہ آخری بار بھی فیڈ اپ ہو کے گئے ہیں، پریشان ہو کے گئے ہیں۔ اب یہ کہہ تو رہے ہیں کہ یہ جی دھرنا ہم پھر دیں گے، لیکن اب ان کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ اور جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کفن پہن لیے ہیں، ہم کفن پوش قافلہ لے کے آ رہے ہیں، یا پھر مطلب ہم مر جائیں گے، مارو یا مر جاؤ والی پالیسی پہ ہم عمل کریں گے، جب یہ آئے تھے اس طرح کا بیانات دے کے، تو لامحالہ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا وہاں سے بھاگ جانا ہے یا اس کو کنٹینیو کرنا ہے؟ کنٹینیو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جن کے حوالے سے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ آپس کے لڑائی جھگڑوں میں ہی یہ چلتی رہی ہے۔ نتیجہ تر ہے کہ یہ آج بھی زیرو پہ کھڑی ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے، اب کہا جائے کہ حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، دھرنا دینا چاہیے تھا، کہ زیادہ سے زیادہ کتنے دن دے لینا چاہیے تھا، لیکن حکومت کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ ایک نظام کے ساتھ ٹکرانے کے لیے آئے ہیں، دوسری طرف وہ جو دوسرا نظام ہے، سسٹم ہے، جو اس کا حصہ ہے، وہ بچانے کے لیے اپنی پلاننگ کریں گے۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہو رہی ہم ان کو 2 دن 4 دن 6 دن دے رہے ہیں تو یہ آج
50,000 ہیں، یہ 2 لاکھ ہو جائیں، 3 لاکھ ہو جائیں، اس سے پہلے کہ یہ سارا خطرناک شکل اختیار کر لی جائے، اس کو ابھی یہاں سے اٹھا دیا جائے۔ یا ہو سکتا ہے کہ حکومت کے ذہن میں یہ سوچ ہو کہ شہر میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی ایسی کرٹیکل شکل نہ بن جائے، کوئی تخریبی کارروائی نہ ہو جائے، کچھ اور مسائل نہ بن جائیں، حکومت کی سوچ اپنی جگہ ایک الگ جگہ پہ ہو، اور آپ کی جو تیاری ہے، وہ سوچ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دونوں اطراف جو ہیں اپنی اپنی تیاری کرتی ہیں۔ حکومت تو اپنی تیاری ایکسٹرا آرڈنری کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اور جو یہ سارے لوگ آئے ہیں، یہ فائنل کار والے جو تھے، وہ کچھ بھی فائنلائز کر کے نہیں آئے، جس کا نتیجہ ہے کہ یہ اتنا بڑا دھچکا ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ پی ٹی آئی کی ساری قیادت کو سوچنا پڑے گا اب لوگ کس طرح موٹیویٹ ہو کے آئیں گے، اور اگلی مطلب اب ہر کال جو ہے اس کو اب فائنل کال کہہ کے بلائیں گے۔ اس میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رکے گا نہیں سلسلہ، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد پھر ایک کال آ جائے گی، پھر لوگ آ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے سارے لوگ ابھی واپس نہ گئے ہوں، بہت سارے لوگ ابھی وہیں پہ ہوں، لیکن اس کو آپ ناکامی کہہ لیں، ہو سکتا ہے گنڈا پور صاحب اپنی بہت بڑی کامیابی کہہ لیں، لیکن یہ جو لیڈرشپ ایک کونے سے آپ لے کے چلتے ہیں اور اسی کونے میں لے کے ختم کر دیتے ہیں، آپ کے پاس مرکزی لیڈرشپ ہی نہیں ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ایک ہجوم کا نام ہے، ایک پارٹی کا نام نہیں ہے، اور یہ ہجوم جو ہے سارا عمران خان کے گرد گھومتا ہے۔ عمران خان کے بعد سیکنڈ نمبر پر ایسی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے پبلک جس کے پیچھے چل سکے، جو پبلک کو رہنمائی دے سکے۔ یہ ایک پارٹی کی اس کی بنیادی خامی ہے۔ لوگ عمران خان صاحب کی ایک گلیمر ہے، کرشماتی شخصیت ہے، یوتھ اس سے متاثر ہے، انسپائر ہے، آئیڈلائز کرتی ہے، نیٹ اینڈ کلین پرسنالٹی ہے خان صاحب کی، لیکن کچھ پولیٹیکل غلطیاں ایسی ہیں، اور شاید یہی وہ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب مشکل میں ہیں۔ اگر وہ غلطیاں نہ ہوئی ہوتی، خاص کر پنجاب کی ان کے دور میں جو وزارت اعلیٰ کا قصہ تھا، وہ ساری چیزیں اگر نہ ہوئی ہوتی تو شاید پارٹی ان کرائسس میں آج نہ ہوتی۔ حکومت تو آنی جانی ہوتی ہے، لیکن پارٹی کو اگر آنے والے کرائسس کے لیے بھی تیار کیا جائے تو پھر پارٹی ان مشکلات سے، مصائب سے بڑے خوش اسلوبی سے نکل جاتی ہے، حالات کا مقابلہ کر لیتی ہے۔ لیکن جب اس کی بنیاد ہی نہ رکھی جائے آنے والی مشکلات کی، تو پھر جب مشکلات کا گرداب آتا ہے تو پھر اس گرداب سے نکلنا جو ہے پھر اتنا آسان نہیں رہتا، اور یہی وہ مشکلات ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ بہت سی باتیں ہوتی رہیں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔